नादरीन, किसी भी सियासी निज़ाम में हिज़्ब इख्तिलाफ़ को ये हक़ हासिल है कि वो हुकूमती जमात पर तनकीद करे, लेकिन ऐसे मामलात जो मुल्क की बेहतरी के लिए हों उसमें तमाम पार्टियां मिलकर तावन भी करती हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ़ पार्टियां ये कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मैंडेट जाली है, इस हुकूमत ने कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की, आवाम के ऊपर मुश्किलात बढ़ रही हैं और हुकूमत आवाम में मकबूलियत खो रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि इतने कम अरसे में जितनी हमने पॉलिसियाँ वज़ा की हैं वो शायद किसी हुकूमत ने इतने कम अरसे में क्या अपने पूरे दौर में इतनी पॉलिसियाँ लोगों के सामने पेश नहीं की। हकीकत क्या है? इस वक्त जो एंटी करप्शन इदारे हैं, नैब हो, FIO हो या हुकूमत भी हो, वो रोज़ाना बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल आवाम के सामने पेश कर रही है। 700 बिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो, हुकूमती इदारों में करप्शन की बात हो, हुकूमत ये तमाम जो बड़े बड़े करप्शन के मंसूबे हैं उनको लेकर लोगों को ये कह रही है कि करप्शन ख़त्म करना हमारा अव्वलीन तरजीह है। हिज़्ब इख्तिलाफ़ ये कहती है कि सारे ये अफसाने हैं और ये माज हुकूमत की कोशिश है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ पर दबाव डाला जा सके। ये जो सारी करप्शन की कहानियाँ हैं इसकी असल में हकीकत क्या है? इन दिनों जैसे आप रोज़ पढ़ते हैं IMF का मिशन पाकिस्तान आया हुआ है, वो हर इदारे में जाकर तफसीलात मालूम कर रहा है और सुना जा रहा है कि वो कह रहे हैं बिजली की कीमत बढ़ाओ, कर्ज़ों की कीमत बढ़ाओ। क्या पाकिस्तान IMF की जो कंडीशंस हैं, शराइत हैं, वो मान कर पाकिस्तान की आवाम को बेहतरी दे सकेगा? ये हैं हमारे आज के प्रोग्राम ज़ेरे बहस के मौज़ूआत। मैं हूँ खालिद मकबूल और मुझे हमारे साथ आज प्रोग्राम में शिरकत करेंगे लाहौर से पिछली हुकूमत में हमारे चीफ़ मिनिस्टर हसन अस्करी साहब, बहुत माने पहचाने हुए लिखारी और नकाद हैं, और इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। आप हुकूमत के एडवाइज़र हैं एंटी करप्शन के मामलों पर, और काशिफ अंसारी साहब हमेशा की तरह जो इकॉनमी और एनर्जी के माहिर हैं वो भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। तो बात शुरू करेंगे हम हिज़्ब इख्तिलाफ़ के इस दावे से कि जनाब इस हुकूमत ने तो आवाम के लिए मुश्किलात पैदा किए हैं, कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की, और जो पॉलिसी वज़ा की है उसकी मनसूबा बंदी जो है वो कोई नहीं है, और मुख्तसरन कि PTI ने तो आवाम के लिए हालात बहुत दुश्वार कर दिए हैं, और वो समझते हैं कि चूँकि हुकूमत पॉलिसी नहीं दे सकती तो हुकूमत सिर्फ इल्ज़ाम तराशी और महाज आराई की पॉलिसी अपनाए हुए है। तो डॉक्टर हसन अस्करी, मेरा पहला आपसे सवाल ये है, क्या जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ का ये इल्ज़ाम या दावा है इसमें कोई हकीकत है, या ये सियासी जो कह लें सियासी बुनियादों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की गेम है? पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसमें तकसीम या पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो मुख्तलिफ फरीक हैं, यानी हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार हैं, वो जो है हर बात अपने मुफाद और अपने फ़ायदे के हवाले से करते हैं, जिसकी वजह से जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ का नैरेटिव पहले दिन से ये रहा है कि हुकूमत की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जाए और उसके बाद उनकी पॉलिसीज की नफी की जाए, और हुकूमत जाहिर है कि उसका बिल्कुल अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू लेगी। हकीकतन अगर चीज़ों को देखा जाए तो इस स्टेज पे हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने जो इन्होंने प्लान्स बनाने हैं या जो काम करने हैं, इस वक्त उसका एक स्केच हमारे सामने पेश किया है कि हम ये करना चाहते हैं, हमारी तरजीहात ये हैं। अब हमें देखना ये है जो कि अगली स्टेज होगी
اور جس کے لیے اب وہ سٹیج شروع ہو جانی چاہیے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، جو وعدے کیے گئے ہیں الیکشن میں یا الیکشن کے بعد، ان کو نافذ کس طرح کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ کی ایفیکٹونیس یا مؤثر ہونا ہوتا ہے. تو وہ جب تک اس سٹیج پہ یہ حکومت نہیں جائے گی، اپوزیشن جو ہے اسی طرح مسائل کھڑی کرتی رہے. ٹھیک، ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد اکبر صاحب، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب موجود ہیں اور آپ حکومت کے ایڈوائزر بھی ہیں. میں نے کچھ پالیسیوں کا ذکر کیا، گھر بنانے کی بات ہو، جنگلات کی بات ہو، ریمیٹنس کی بات ہو. گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم ہر شعبے میں اصلاحات اور دور رس پالیسیاں لا رہے ہیں. کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ جی بالکل. دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم سے اگر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے 70-80 دنوں میں کون سے کام کر دیے ہیں، تو پہلے تو سوال یہ ہونا چاہیے 70 سالوں میں کیا پالیسی بنائی گئی ہے. اور تحریک انصاف کا جو کرٹیسزم ہے وہ تو پہلے 70 دنوں میں شروع ہو گیا ہے. لیکن جیسے حسن عسکری صاحب فرما رہے ہیں، بات بالکل درست ہے کہ آپ ریفارمز کا ایک پروسیس سٹارٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنے لیے خود، ہمیں کسی نے کہا نہیں، ہم نے خود اپنے لیے 100 دن کا ایجنڈا رکھا، اور 100 دن کا جو ایجنڈا ہے اس میں آپ نے پالیسی ڈائریکشن وضع کرنی ہے. اس پالیسی ڈائریکشن کو وضع کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب اس کا ایک پورا لانچ بھی کر رہے ہیں 100 دن سے پہلے ہی. 29 نومبر کو شاید پلان ہے، جس کے اندر وہ ہماری گورنمنٹ کی جو ٹاپ 10-15 ہمارے جو ریفارمز ہونے ہیں، جو ایکشنز ہونے ہیں، جو اگلے کچھ مہینوں میں جن پہ باقاعدہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے ہم وعدہ کر رہے ہیں، اس میں پورا ایک پلان دیا جائے گا کہ آپ صحت کے معاملے میں دیکھیں سوشل ویلفیئر جو ہے اس کے اوپر. برا نہ منائے گا میں قطع کلامی، میں نے عرض کیا میں خود قاری ہوں اخباروں کا، نیٹ کا، اور میں جو گورنمنٹ کے ارادے پڑھتا ہوں، جیسے میں نے عرض کی، کسی دن بات ہوتی ہے جی ریمیٹنس کو بہتر کریں گے، کسی دن بات ہوتی ہے ہم ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو بہتر کریں گے. کل ہی بات ہو رہی تھی، پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہم بچوں کی خوراک کے معاملات پہ نظر رکھیں گے. گورنمنٹ نے جو خسارہ ہے اس کو کم کرنے کی بات کی ہے، ڈیمز کی بات کی ہے، درختوں کی بات کی ہے. تو کچھ اس لحاظ سے مجھے بتائیے کہ کون سی بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کو گورنمنٹ نے اس وقت کچھ اپنا اگر پایا تکمیل تو نہیں پہنچائی لیکن ان پر بات کی ہے. دیکھیے بات سے زیادہ کام کیا ہے. ہمارا جو پورا سوشل ویلفیئر کا پروگرام ہے، جس میں ہیلتھ کا شعبہ ہے، ہاؤزنگ ہے، جابز ہے، ان کے اوپر ٹاسک فورس کی جو ٹاسک فورس بنائی گئی نا، ایک سوال بڑا اٹھتا ہے جی کہ ٹاسک فورس کیا بنائی گئی ہیں. اس کے اندر یہ نہیں کیا گیا کہ پرانے زمانوں کی طرح اپنے سیاسی ہواری اس کے اندر ڈال دیے گئے. ان ٹاسک فورس کے اندر مارکیٹ کے بیسٹ لوگ ڈالے گئے. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے ایک سوشل ویلفیئر کا پروگرام ہے بسپ کے نام سے، کسی اور گورنمنٹ نے بنایا تھا، اچھا پروگرام ہے، وہ کنٹینیو کر رہا ہے. لیڈرشپ میٹر کرتی ہے. آپ اس کی چوائس ہی دیکھ لیجئے جو اس حکومت نے چوائس کی. وہ یہ نہیں کیا کہ اٹھا کے اپنی پارٹی کا کوئی ورکر اس میں لگا دیا. مارکیٹ سے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے میرے خیال ہے سب کے سامنے ہے. سو سب سے پہلے دیکھیے آپ کی جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے اس وقت آپ کے ادارے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں یا سیمی ہیں، جس میں ان کے اندر لیڈرشپ کا فقدان تھا. بورڈز تک نہیں بنے ہوئے. پی آئی اے کا دیکھیے اب کتنا بڑا، ہر ڈیلی ہم روز سفر کرتے ہیں، خود بھی جا کے دیکھتے ہیں، اس کا بورڈ بھی نہیں ہے، اس کے اندر سی او بھی نہیں. یہ ساری چیزیں نہ صرف حکومت نے بات کی ہے، اس کے اوپر کام کیا ہے. پی آئی اے کا بورڈ بنا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شہزاد اکبر کہ حکومت نے سنجیدگی سے وہ تمام معاملات جو کہ بھی کسی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، خاص طور جس کی پاکستان کی ضرورت ہے، اس کے اوپر سوچ بچار کے بعد ایک پلان بنایا ہے اور اس پہ اب عمل کرنے جا رہے ہیں، اور عمل شروع بھی ہو چکا ہے. کاشف انصاری صاحب، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حکومت کی جیبیں خالی ہیں تو حکومت نے وہ ساری چیزیں تو کی ہیں جس کو آپ کہہ لیں سختی یا پیونیٹیو، مثلا انکروچمنٹ، مثلا یہ ٹیکس وصول کرنا، مثلا باہر آپ نے اکاؤنٹ کیوں رکھا ہوا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، قیمتیں بڑھانا. تو وہ کہتے ہیں جی حکومت کی چونکہ مجبوری تھی کہ یہ وہ پیسہ نہیں خرچ سکتی، اس لیے یہ وہ کام کیے گئے ہیں جس سے عمومی طور پر لوگ خوش نہیں ہوتے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور دوسری بات، کیا کل ہماری اقتصادی صورتحال ایسی ہوگی کہ حکومت کے پاس یہ قابلیت ہوگی کہ وہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے جو ہیں
ان کو مکمل طور پر لوگوں کے سامنے لا سکے. سر تھینک یو ویری مچ. یہ ایک تو بڑا امپورٹنٹ بات ہے پہلا کہ پیونیٹیو میئرز کیوں ہیں. دیکھیں پہلی بات کہ گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ نے سر سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ کام کرنا ہوتا ہے وہ پالیسی فریم ورک ہے. جو پالیسی میئرز ہیں گورنمنٹ ان سے ملک کو ڈائریکشن دیتی ہے, چلاتی ہے, ایوری تھنگ فالوز. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے اور اللہ کرے کہ وہ کرے اور رائٹ پالیسیز ان پلیس ہو جائیں, گورننس اسٹرکچر بہتر ہو, تو باقی چیزیں ٹھیک ہوں گی. اب پیونیٹیو میئرز تو یہ ہیں کہ وہ کیونکہ آپ نے تھوڑا سا چیزوں کے پیچھے جانا ہے, آپ کے منشور کا حصہ ہے, کرپشن کو ٹھیک کرنا ہے یا انکروچمنٹ کو ختم کرنا ہے, تو اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. جہاں تک بات سوری میں دوبارہ آپ سے قطع کلامی, یہ جو لوگ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم جب آئے تھے ہم نے تو بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھیں, جب ہم آئے تھے ہم نے تو خسارے کی باتیں نہیں کی تھی, ہم نے تو پیسہ آپ کو کھول کے دیا تھا. تو جو تحریک انصاف نے یہ اقدامات کیے ہیں جس میں جیسے میں نے کہا ٹیکسیشن کی بات ہے, انکروچمنٹ کو ہٹانا ہے, جو ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے کے لیے فضول خرچیاں تھیں, اپنے گھروں کی اپنے ہاؤسز کے اوپر جو خرچے تھے, کیا یہ جو اقدامات ہیں کسی بھی حکومت کو لینے چاہیے؟ اگر نہ لیتے تو کیا اس کا ملک کی اقتصادی صورتحال پر اور مزید منفی اثر پڑتا؟ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا سر. دیکھیں اس میں بالکل میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے سر جو یہ اقدامات ہیں یہ کسی بھی حکومت کو لینے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے, اب آپ پہلے ایک قیمتوں کی بات کریں بجلی کی, تو بجلی یا گیس کی قیمتیں ہیں تو وہ کم از کم آپ اس اپنے معاشرے کے حصے کو چھوڑ دیں جو سبسسٹنس لیول سے نیچے رہ رہا ہے, اس کو آپ سبسیڈائز کریں, اس کو آپ ضرور سپورٹ کریں. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو اپنی جو چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں اس کی قیمت پوری دینی چاہیے. درست ہے. ایک تو پہلو یہ ہوا تھا, اس کے اندر قیمتوں کو وہاں آنا چاہیے کہ وہ ریفلیکٹ کریں جو اکنامک ریالٹی ہے. دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ وہ قیمتیں زیادہ ہیں, ان کو کم کرنے کے لیے ایک الگ فریم ورک ہے کہ آپ اپنے انرجی مکس کی اگر میں بات کروں زیادہ ٹیکنیکل ہوئے بغیر, تو اس میں آپ سستی بجلی کو اور لے کے آئیں تاکہ وہ اوور آل قیمت اس کی نیچے جائے. پھر یہ کہ جو آپ کا جو ٹیکس بیس ہے اس کو براڈ کرنا ہے. تو دیکھیں جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر, آپ دیکھیں ہمارے 1.25 ملین یعنی 12 لاکھ سے آس پاس سے زیادہ کبھی آپ کے فائلرز نہیں ہیں. تو آپ پاکستان کا ہر شہری براہ راست یا بل واسطہ ٹیکس دے رہا ہے. جی ہاں سر. لیکن سر دیکھیے ایک اور بات ہے, وہ میں زیادہ اس میں ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہوں گا, لیکن جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ بڑی ظالمانہ ہے. کیونکہ جو غریب آدمی ہے وہ ایک جو 10 روپے کی چیز ہے اس پر بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے, اور امیر آدمی کے لیے وہ ٹیکسیشن اس کی 0.000% پہ بھی نہیں پہنچتی. تو وہ بڑا ظالمانہ ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھانا چاہیے. اس کے لیے ظاہر بات ہے ٹیکس نیٹ کو وائڈ کرنا پڑے گا, جس کے لیے کچھ یہ آپ کو مختلف ایکشنز لینے پڑیں گے. میں تھوڑا سا سوال دہراتا ہوں, کیا کل جب تھوڑی سی اقتصادی صورتحال میں توازن آتا ہے پی ٹی آئی اس قابل ہوگی کہ عوامی فلاح کے منصوبوں کو بھرپور طریقے سے سامنے لا سکے؟ ہاں دیکھیں سر, جب بھی کوئی گورنمنٹ ہو, میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا کیونکہ اوبیسلی میں تو ایک یعنی آبجیکٹیو انالیسس کی بات کروں گا. کوئی بھی گورنمنٹ ہو جب وہ اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرے گی تو اس کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ ویلفیئر کے کام کر سکے. اور جو ریئلی ویلفیئر کے کام ہیں اس میں ایک ہوتا ہے ٹرافی ہنٹنگ. ہماری گورنمنٹس کو, تمام گورنمنٹس کو ٹرافی ہنٹنگ سے اور جو بڑے پروجیکٹس جن کو آپ دکھا سکتے ہیں ان سے ہٹ کے ویلفیئر کی طرف جانا چاہیے, جس میں ہیلتھ آ گیا اور ایجوکیشن سب سے پہلے آ گیا. تو میرا خیال ہے کہ جب اکانومی اسٹیبلائز ہوگی, آپ کے اپنے ریسورسز کریٹ ہوں گے ان دی فارم آف ٹیکسیشن فرسٹ آف آل, اور آپ کا ڈیفیسٹ کم ہوگا, آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, تو گورنمنٹ اس قابل ہوگی کہ وہ لوگوں کی ویلفیئر کے کام کر سکیں. عسکری صاحب میں آپ کی طرف واپس لوٹتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس حکومت کے پاس نہ تو ایک مضبوط اور ایک ایفیشینٹ بیوروکریسی ہے, اور ٹھیک ہے حکومت مضبوط ہوگی لیکن نچلے سطح پر ان کی جو سیاسی روابط ہیں وہ اس میں بڑی کمی ہے, اور اس وجہ سے یہ جو سارے منصوبے خواہ وہ کتنے اچھے کیوں ہی نہ ہوں, یہ ایک بیوروکریسی کی کمی کی وجہ سے, اور دوسرا حکومت کے چونکہ سیاسی روابط بڑے کمزور ہیں, حکومت ان منصوبوں کو آگے نہیں چلا سکے گی. دیکھیے جو پرانی حکومت تھی پی ایم ایل این کی, انہوں نے بیوروکریسی کو ایک خاص انداز سے چلایا ہے, ایک خاص ریلیشن شپ انہوں نے اسٹیبلش کیا. اچھا جب اب حکومت بدلتی ہے تو وہ ریلیشن شپ ری ڈیفائن جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور اس کے حوالے سے بیوروکریٹک سٹرکچر تو پاکستان کا مور اور لیس وہی ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے, اور اس انتظامیہ کو اب صرف اس کی اورینٹیشن میں یہ ایمفیسائز کرنا ضروری ہے, جو کہ اس وقت تھوڑی بہت ایفرٹ ہوئی ہے, کہ
جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس معاشرے کے اندر وہ سب سے زیادہ نگلیکٹ ہوئی ہے. دو چیزیں سمجھنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک پرائسز کا تعلق ہے، انفلیشن کا تعلق ہے، آپ جنرل مشرف کے زمانے سے شروع ہو جائیے اور آج تک آئیے، ہر حکومت میں یہ چیزیں اوپر کی طرف گئی ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پی 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 کی حکومت میں یا پی ایم ایل این کی حکومت میں پرائسز نیچے کی طرف گئی ہو، عموماً اوپر کی طرف گئی ہیں. تو وہ ٹرینڈ موجود ہے. اب پرابلم اس وقت اس حکومت کی یہ ہے کہ آئیڈیاز تو ان کے پاس ہیں، لیکن ان جو فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے وہ ان کے راستے میں آتا ہے. اب جو باہر سے فائنینشیل سپورٹ ان کو دستیاب ہونے کے امکانات ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ایک بریدنگ سپیس مل جائے گی. یعنی اس بریدنگ سپیس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مستقلاً تو باہر کے ریسورسز پہ ریلائی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ جو بریدنگ سپیس ہے اس کے اندر کوشش یہ کیجئے کہ جو ڈومیسٹک ریونیو سورسز ہیں ان کو بہتر کیا جائے، جس میں ٹیکس کا حاصل کرنا ہے، مس یوز آف اسٹیٹ ریسورسز جو ہمارے ہاں بہت بڑی بیماری ہے، کرپشن ہے، ٹیکسیشن کے سسٹم کو ہے. جس طرح ابھی بجلی کی یا یوٹیلیٹیز کی بات ہو رہی تھی، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سا ضائع ہوتا ہے، یعنی لائن لاسز جس طرح ہم الیکٹریسٹی میں کہتے ہیں. یہ چیزیں اگر یہ بہتر، ہم ساری عمر بچپن سے کبھی لی کوان کی باتیں کوٹ کرتے ہیں، کبھی مہاتیر کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ڈینگ زیاؤپنگ کی باتیں کرتے ہیں. خیر ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے لیڈر تھے، لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک بڑی سادہ طبیعت کے ساتھ گھنٹوں کام کرنا اور چھوٹے بڑے مسئلوں میں، اور خاص طور پہ دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک جو تصور ہے وہ بڑی خود اعتمادی سے پیش کر رہے ہیں. کیا جو یہ حکومتی شخصیات ہوتی ہیں ان کے کردار یا ان کی سوچ کی مضبوطی سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل. دیکھیے کسی ملک کی ترقی کے لیے لیڈرشپ کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. لہذا کون لیڈر ہے، اس کا لائف سٹائل کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جو ریاست کے اندر غلط رجحانات ہیں ان کو روک سکے، تو اس سے ایک اچھا امیج جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. کیونکہ اگر لیڈر اپنے جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان پہ نظر رکھتا ہے، ان کو رائٹ لائنز پہ چلاتا ہے، تو اس سے کامیابی ہوتی ہے، جو کہ ہم نے ملیشیا میں دیکھی، سنگاپور کے اندر ہم نے دیکھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ لیڈرشپ کا بڑا اہم ہے اس میں مسئلے کی انڈرسٹینڈنگ، نمبر 1. نمبر 2، ایک ایسی ٹیم کریٹ کرنا جو کہ پروفیشنل ہو، صحیح کام کر سکے. نمبر 3، جو آپ کی خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، چاہے آپ کی اپنی پارٹی کی خرابیاں ہیں، ان سب پہ نظر رکھنا، اور بجائے اس کے کہ کوئی آ کے ان کو کہے، وہ خود اپنی اصلاح کریں، تو وہ بہتر نظام ہوتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. ناظرین، مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی طرف جائیں، اور بریک کے بعد پھر ہم ذکر کریں گے ملک میں جو کرپشن کی داستانیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین، بات ہو رہی تھی ملک میں جو کرپشن کی داستانیں سامنے آتی ہیں. ہمیں کبھی بتایا جاتا ہے کہ جناب دنیا میں پاکستان کے 96,000 باہر کے اکاؤنٹس ہیں. پھر بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں 700 ارب روپے کی جو تصدیق شدہ ہے وہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اس سے زیادہ بھی شاید ہو سکتی ہے. جتنے بڑے بڑے لیڈر لے لیں پنجاب میں خصوصاً، وہ تمام کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن میں ملوث پائے جاتے ہیں. حزب اختلاف یا جن لوگوں پر یہ الزام لگے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ تو الزام پہلے بھی لگائے تھے، ثابت نہیں ہوئے، اور الزام لگانا آسان ہے، ثابت کریں پھر پتہ لگے گا. تو کیا حقیقت ہے یہ جو بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں، کیا واقعتاً ان کی بنیاد مصدقہ اطلاعات پر ہے اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا صرف اینٹی کرپشن ادارے اپنی کارکردگی کو بہتر بنا کر عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ شہزاد صاحب، آپ تو اس معاملے سے روز ڈیل کرتے ہیں، بتائیے نا
کہ یہ جو کرپشن کے بڑے بڑے کیسز ہیں تو مختصراً لوگوں کو بتائیے. دیکھیے کرپشن کی دو چیزیں، پہلے سب سے پہلے جو پالیسی کی ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے اسی سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ اس حکومت کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے کرپشن اکاؤنٹیبلٹی کیوں میٹر کرتی ہے، وہ اس پہ اتنا کیوں زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک سمپل سی بات ہے، آپ کی ملک میں گورننس کے اوپر جو سب سے بڑا سوالیہ نشان رہا ہے وہ کرپشن کی وجہ سے رہا ہے. درست ہے. آپ کی جو اسپیشلی میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی کو اس ملک میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے کرپشن نے پہنچایا ہے. اسی وجہ سے یہ ہمیں ڈیریل ہوئی ہے ہمیشہ. اس چیز کو جب تک آپ فکس نہیں کریں گے آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب جب آپ اس چیز کو درست کرنے کی طرف جاتے ہیں اور اس وقت جب پاکستان فیٹف کے گرے سے بلیک لسٹ کی طرف جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ سوالیہ نشان ہیں اور ہماری اپنی کارکردگی کے ہیں. ایک کرپشن تو بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی، اس کا ایک چھوٹا سا ہے منی لانڈرنگ کا ایشو. منی لانڈرنگ کے اوپر اس وقت جو یہ فیک اکاؤنٹس والا کیس ہے یہ آپ کے سامنے ایک کیس سٹڈی ہے. اس کیس کے اندر یہ تو دیکھیے جی میں آپ کو تھوڑی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں. اصل میں لوگوں کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ کیس ہے کیا. 5000 کے قریب لگ بھگ کیسز ہیں، اکاؤنٹس ہیں جو ابھی تک اس جے آئی ٹی نے اس کو پھرولا ہے. وہ 5000 اکاؤنٹس جو ہیں یہ پورے ملک میں ہے، کراچی میں نہیں، یہ پورے ملک میں، اس میں کچھ پشاور میں بھی تھے، آگے پیچھے بھی تھے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ جورسڈکشن کی وجہ سے ایسے ہو جائے کہ وہاں پہ کوئی اور پارٹی ملوث تھی کوئی اور. یہ کوئی ایسی گنگا ہے جس میں بہت سارے لوگ نہائے ہوئے ہیں. بالکل. یہ معاملہ کیا تھا کہ آپ ملک میں لوٹ کو سوٹ کریں، کرپشن کریں، کک بیکس، کمیشنز، ٹھیکے ویکے، اس میں پھر یہ اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے. اکاؤنٹس کس طرح سے تھے؟ کسی ڈرائیور، کسی مالی، کسی رکشے والے، کسی فلودے والے کے نام پہ کمپنی بھی رجسٹر ہوئی ہے، اکاؤنٹس بھی کھلے ہوئے ہیں، اس کے اندر اربوں روپے کا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، کیش بھی نکل رہی ہے اور بینک ٹو بینک باہر ٹرانسفر بھی ہو رہا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کام ابھی تو نہیں ہو رہا، یہ کام تو پچھلے کتنے سالوں سے ہو رہا تھا. فیک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے ایس سی سی پی میں. کیا ایس سی سی پی سوتی رہی اتنے سال؟ اس کو کون مانیٹر کر رہا تھا؟ اس کے بعد اسی کمپنی کے نام کے اوپر بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے بینک کے اندر. بینک کے اندر ہمارا قانون ہے کہ سب سے پہلے تو لازم ہے اس مینیجر کے اوپر نو یور کسٹمر، کہ میرا کسٹمر اگر ایک فالودے والا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں اربوں کہاں سے آ گئے. وہ سوتا رہا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے رپورٹ نہیں کیا. اس کے اوپر ایک اور مانیٹر لگا ہوا ہے قانون کے مطابق، اسٹیٹ بینک بھی ہے اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ بھی ہے جس نے ایک ایس ٹی آر جنریٹ کرنی. کچھ نہیں کیا. سر آپ حیران ہوں گے کہ اس کیس کے اندر ایف آئی آر پہلے رجسٹر ہوتی ہے، ایف آئی اے پہلے قدم اٹھاتا ہے اور ایف ایم یو جو اسٹیٹ بینک کے اندر ہوتا ہے جس نے یہ جنریٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ منی ٹرانزیکشن جس کی دسترس ہے. عام لوگوں کے لیے یہ جو منی لانڈرنگ ہے کئی سالوں سے شروع تھی، کئی سالوں سے شروع تھی اور اسی کے تھرو کیپٹل فلائٹ تھا. اچھا، اور یہ سارا پیسہ وہ تھا جو لوگ حکومت میں لوگ تھے وہ حکومت کے ٹھیکوں سے اپنا حصہ لیتے تھے، پوسٹنگ ٹرانسفر کی قیمت سے اپنا حصہ لیتے تھے، اور جو جعلی کاروبار کرتے تھے اس سے اپنا حصہ لیتے تھے، اور وہ پیسہ پھر ان فیک اکاؤنٹ میں کمپنیوں کے نام پہ ڈالا جاتا تھا. یہ کچھ ایسے ہی معاملات تھے. چونکہ اس وقت یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے سب جوڈس ہے تو ہم اس کی اس طرح سے باریکیوں میں نہیں جاتے، لیکن آپ کی نشاندہی درست اس حد تک ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں سے جو جمع کرانے والے تھے ان کی جب پروفائلنگ کی گئی تو اس میں کوئی ٹھیکیدار نکلا ہے، کچھ سرکاری لوگ نکلے ہیں، کوئی پرائیویٹ، تو اس طرح کی ان کی پروفائلنگ ہے. اس کے بعد یہ پیسہ جاتا ہے دو طرح سے. ایک تو یہ پیسہ موسٹلی یو اے جا رہا ہے، باہر کے ملکوں میں جا رہا ہے، دو طریقوں سے جا رہا ہے. ایک طریقہ اس کا تھا کہ یہ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا، وہ بھی بڑا مذائقہ خیز تھا، کہ ہم نے ایک اسپیسیفک، ہمارے پاس 2 اکاؤنٹس تھے جس میں ہمارے پاس دبئی کی بھی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ تھی اور ادھر کی بھی. ادھر اسی ڈیٹ میں کیش وڈرال ہوتی ہے اور اسی ڈیٹ میں اسی کیش کے لگ بھگ وہاں دبئی میں جمع بھی ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ نشاندہی ہے ہنڈی حوالہ کی طرف کہ آپ وہ پیسے وڈرا کر کے یہاں سے ہی ہنڈی حوالے والے کو دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جتنا سسٹم بنا ہوا ہے منی لانڈرنگ کا یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. پھر دبئی سے آگے پیسہ کہاں جاتا ہے؟ دیکھیے دبئی سے پیسہ پھر آگے یورپین جورسڈکشن میں جا رہا ہے، کچھ لنڈن جا رہا ہے، کچھ سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، 7-8 جورسڈکشن میں وہاں سے پیسہ گیا. اس کے بعد ہماری جو اس وقت تفتیش بتاتی ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں پہلے کا ایک 1992 کا ایک قانون بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ باہر سے پیسہ لے آئیے تو کوئی سوال نہیں ہوگا، یہ تو بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں. تو یہی جو لوگ لانچوں میں، جہازوں میں، بارڈر سے اور اس طرح کے فیک اکاؤنٹ سے اور ماڈل کے ذریعے جو پیسہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں پھر وہاں سے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بڑا صاف، اور اس پیسے سے پھر جائیدادیں خریدی جاتی ہیں، ملیں خریدی جاتی ہیں. بالکل اسی کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ، یعنی کہ دل دلا کے یہ پیسہ باہر سے واپس آ جاتا ہے. ہم نام نہیں لیتے، لیکن کیا اس کام میں بڑے بڑے سیاستدان یا پاکستان میں عرف عام جسے شرفا کہتے ہیں ان کے نام نظر آتے ہیں؟
سر انہیں ہم شرفا کہتے ہیں، برطانیہ کے قانون میں ان کو پیپ کہتے ہیں، پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز، اور اس کی ڈیفینیشن بڑی براڈ ہے، اس میں سیاستدان بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اور باقی بزنس مین بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس کوئی اختیار ہے، تو یہ سارے لوگ اس طرح کے شامل ہیں. دیکھیں فلودے والا اور رکشے والے کی تو بیچارے کی جرت نہیں ہے. چلیے یہ اور یہ جو نام سامنے آتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس اتنے ایویڈنس، اتنی اطلاعات اور اتنی ایویڈنس موجود ہے کہ ان لوگوں کے اوپر قانونی طور پر آپ مقدمے قائم کر سکیں گے؟ دیکھیے مقدمے تو لازمی انشاءاللہ قائم ہوں گے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس دفعہ اس ڈرائیو میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس چیز کو پش کر رہی ہے، جے ٹی انہوں نے ہی بنائی ہے، یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، لیکن فار دا فرسٹ ٹائم یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ دوسری طرف کھڑی ہے، گورنمنٹ ایک سپورٹیو رول میں کھڑی ہے. یہ بڑا اعتراض لوگ کرتے ہیں بعض دفعے کہ جی حکومت کیوں ان معاملات میں حکومت کیوں ان کو چیمپئن کرتی ہے؟ یہ ایف آئی کا کام ہے، نیب کا کام ہے، نیب کرے، حکومت کیوں روزانہ اس کا اعلان کرتی ہے؟ دیکھیے حکومت روزانہ اس لیے اعلان کرتی ہے کہ عوام نے حکومت کو مینڈیٹ دیا ہے، عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے کس وعدے پہ؟ اکاؤنٹیبلٹی کے وعدے پہ. ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم اسپیسیفک کیس کو مانیٹر کر رہے ہیں، یا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہم ادارے آزاد کر رہے ہیں. میں نے چند ایک محکموں سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو نہ مقدمہ چلانے کے لیے پیسے تھے، نہ انویسٹیگیٹر کو دینے کے لیے پیسے تھے، نہ اچھا وکیل کرنے کے لیے پیسے تھے. تو اگر حکومت اس کام کے پیچھے اپنی حمایت نہیں دے گی تو آپ اتنے بڑے لوگوں کو سزائیں نہیں دلوا سکتے. میں آپ کو سے یہ بتاؤں کہ آپ دیکھیے جو ایف آئی اے اتنا بہترین ادارہ تھا اس کو بھی تباہ کر دیا گیا. اس وقت ایف آئی اے کے پاس ایک کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے جو ٹوٹل بجٹ نکلتا ہے وہ 500 روپے کا ہے. 500 روپے میں اس نے پوری تفتیش کرنی ہے. اور دوسرا مجھے بتایا گیا ہے کہ ان اداروں کو، ایف آئی اے کو بھی اور نیب کو بھی، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو بھی قانونی طور پر آپ کو سہولیات کی ضرورت ہے اپنے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے، حکومت وہ آپ کو مہیا کرے گی. جی بالکل، چیئرمین نیب سے بھی یہ پرائم منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہی کہا گیا کہ جو بھی آپ کو سہولیات چاہیے، اور ان ٹرمز آف دیکھیں دو چیزیں ہیں، کیپیسٹی پیسے سے آئے گی، آپ کو پیسہ اور دیا جائے گا. ابھی ایف آئی اے کے اندر مین پاور کا بڑا ایشو تھا، ابھی ہم نے اپروو کیا ہے اس کے اندر مزید لوگوں کو بڑھایا جائے، کیونکہ ایف آئی اے سے جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اتنا ڈیلیور کریں تو ان کو کچھ دیں بھی تو نا. تو یہ چیزیں دوسرا لوگ کہتے ہیں یہ بلا لیا ہمیں آپ نے، نیب میں ہم پہ سختی کی، میں بے ہوش ہو گیا، مجھے رات کو مچھروں نے کاٹا اور گھر والوں کو نہیں میں نے دیتے. کیا ایف آئی اور نیب اس وقت جو اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، کیا ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ سارا کام قانون، نظام اور جو چیزیں قانون میں لکھی گئی ہیں اس کے مطابق کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو سب بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی بندہ میڈیا پہ آ کے وہ ویلا کرے تو میں تو اس پہ اس لیے شک کروں گا کہ وہ اس کا مطلب ہے وہ صحیح فورم کے پاس نہیں جا رہا. دیکھیے اس ملک کی جو سب سے اس وقت خوبصورت بات ہے، جوڈیشری ایک بڑا فنکشنل انڈیپینڈنٹ فعال ادارہ ہے. آپ کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی ہوتی ہے آپ وہاں جا مجھے خود میرے دوست ہیں کئی جن کا نیب اور ایف آئی او میں تعلق ہے، اور مجھے انہوں نے کہا ہے جناب یہ جو باتیں آپ ٹی وی سنتے ہیں بالکل غلط ہے. لوگ جو اس وقت بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس ہیں ان کو ہم نے کمرہ دیا ہوا ہے، کھانے کا کمرہ رہتا ہے. لیکن میں ذرا انتہائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں نا، یہ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنا کڑا احتساب کریں گے تو سرمایہ کاری پر اور حکومت کا نظام جو بیوروکریسی کا نظام ہے وہ متاثر ہوگا، لوگ کھل کر پیسہ نہیں لگائیں گے، بیوروکریسی فیصلے نہیں کرے گی. اس کے اوپر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سر دیکھیں احتساب کا انویسٹمنٹ کے انوائرمنٹ سے میرے خیال تعلق نہیں ہے، یہ اگر ہے بھی تو کم از کم نیگیٹو نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے ابھی میں کچھ باتیں لاتا ہوں، جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، اب اس میں ہماری رینکنگ کیا ہے جو اوبیسلی 147 ہے میرا خیال ہے، جو چند نمبر 11 پوائنٹس اوپر آئی ہے، بٹ یہ بڑا ڈسمل نمبر ہے، اور جس طرح سے رینکنگ کی جاتی ہے وہ بھی ٹرو انوائرمنٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. تو اگر تو آپ نے انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ بڑھانا ہے تو آپ کو یہاں پر ایز لانی ہوگی. ایز کیسے آتی ہے؟ انویسٹر کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کو ایک تو اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو گورننس چاہیے ہوتی ہے کہ جو ان کے معاملات ہیں، جو کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز آف ویریس پارٹیز ہیں، وہ ان کو یقین ہو کہ وہ آسانی سے وہ یعنی ان کے اوپر چل سکیں گے، اور ادھر فورمز موجود ہوں گے جن پہ کہ ان کو فوری انصاف یا ریٹرن میں کوئی آربیٹریشن مل جائے گی. انویسٹمنٹ کے لیے ضروری ہے. مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی طرف جائیں، بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے پاکستان کے معاشی معاملات پر. بریک کی طرف چلتے ہیں.
ناظرین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ IMF کا مشن پاکستان میں ہے اور وہ تمام محکمات میں جا کر اطلاعات اکٹھی کر رہا ہے. تاثر یہی ہے کہ وہ بیل آؤٹ پیکج دینے سے پہلے یہ کہیں گے جناب بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، قرضے کی جو شرح ہے، قرضے پر جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بڑھایا جائے اور اپنے خسارے کو آپ بہت کم کریں. تو یہ پوری دنیا میں یہ بحث چلی ہے. یورپ میں بھی جب یہ فائنینشیل کرائس ہوا تو لوگوں نے کہا کہ جناب جو ہمیں پیسہ دینے والے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کو اور سکیڑ لیں، ہمیں تو ضرورت ہے ایکسپینشن کی تاکہ پاکستان میں کاروبار بڑھے. تو حسن عسکری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم IMF کی شرائط پر بہت سختی سے عمل کریں تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ محدود ہونا شروع ہو جائے گی اور حکومت جو ہے وہ اپنے خرچے کم کرتے کرتے لوگوں کے لیے نوکریاں اور کاروبار میں جو وسعت کی گنجائش ہے وہ کم کر دے گی؟ دیکھیے، یہ ایک توازن ہے جو کہ حکومت کو قائم کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو IMF کا پروگرام ہوتا ہے اس میں اکنامک ریسٹرکچرنگ ہے، اور ریسٹرکچرنگ سے مراد وہی چیزیں ہیں جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے. اور اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو IMF کی ہیں وہ کس حد تک آپ ایکسیپٹ کریں گے. اس کے لیے نیگوسیشن مسلسل چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، انسانی فلاح پہ، جس کی پاکستان میں بہت کمی ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، ویلفیئر ایکٹیویٹیز، ان پہ آپ کس حد تک کنسٹرینٹ کر سکتے ہیں. اور یہ وہ توازن ہے جو لیڈرشپ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. پاکستان کے اندر اب یہ جو سپیس اس حکومت کے لیے کریٹ ہوئی ہے یا ہو جائے گی اگر IMF سے بھی ملتا ہے، تو اس کے اندر بیٹھ کے اگر تو یہ ایک ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن بنا سکتے ہیں، کرپشن کو جس کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نتائج بہتر ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور ہیومن ویلفیئر میں یا اس قسم کے ٹھیکے جو شہری فلاح کے ہوتے ہیں اس میں پیسے کی ویسٹیج ہے. اس کے اندر بہت سا پیسہ رشوت کے لیے بیوروکریسی سے تقسیم ہوتا ہے، بیوروکریسی کے باہر سیاسی عمل میں تقسیم ہوتا ہے. اس کو اگر آپ مینیج کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے پاس اپرچونٹی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے حالات کو بہتر کر سکے. لیکن اگر یہ سلسلے کرپشن کے، اسٹیٹ ریسورسز کے مس یوز کے، یا اسٹیٹ ریسورسز سے اپنی ایمپائرز، فائنینشیل ایمپائرز کریٹ کرنے کا پیٹرن چلتا رہا اور وہ کنٹرول نہ ہوا، تو یہ کوشش بھی ہماری اسی طرح ناکام ہوگی جس طرح ماضی کی کوششیں ناکام ہوئی. چلے میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا، یہ سارے پیسے آ گئے، کیا جس طرح کہتے ہیں کہ غریب گھر میں ماموں نے پیسے دے دیے تو اللہ تعالی شروع ہو جائیں گے، یا 2019 جون میں ہم آج کی صورتحال پہ دوبارہ کھڑے ہوں گے اور کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں سر، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو پیسے آ رہے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے، اور مجھے پوری امید ہے گورنمنٹ اچھی طرح سمجھتی ہے، فائنینشیل مینیجر سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو ایک ریلیف آ رہا ہے ان یور جو آپ کا بیلنس ہے، ڈیٹ کی جو آپ کی سروسنگ کے پرابلمز ہیں، جو فارن ایکسچینج کے جو ریزروز کی پرابلمز ہیں، اس میں ریلیف آ رہا ہے. اس سے آپ کی اکانومی چینج نہیں ہوتی. ہاں، ریلیف آنے سے آپ کے پاس سے بوجھ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتا ہے. اب کرنا کیا ہے آپ کو؟ دیکھیے سر، ایز این اکانومی ہمیں اپنے ریسورسز بڑھانے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنی انڈسٹری کو چلانا ہوگا. پہلے بھی میں نے بات کی، انڈسٹری چلانی ہے تو گورنمنٹ یہ امید دیکھ رہی ہوگی کہ انڈسٹری کیسے چلے گی، خالی نعروں پہ تو نہیں چلتی. اس کے لیے آپ کو مشینری بھی چاہیے، ٹیکنالوجی بھی چاہیے، ہیومن ریسورس بھی چاہیے. پھر اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی. اب میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. اب دیکھیے، چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، مجھے امید ہے کہ ہم اس پر بات کر رہے ہوں گے کہ چائنا کے ساتھ ہم اپنی ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں. اب یہ تو فگر ہر کوئی پھینک سکتا ہے کہ چائنا تقریباً $2 ٹریلین کی امپورٹس کرتا ہے، تو اس میں سے آپ 1 یا 2% بھی لے لیں تو ٹھیک ہے جی، ہمارے تو $20 بلین کی بن گئی. لیکن کیا دیں گے آپ اس کو؟ میں 2 چیزیں لاتا ہوں. کاٹن یارن، تو کاٹن یارن میں وہ ویتنام سے سب سے زیادہ کم ڈیوٹی پر لیتا ہے. اس کے بعد انڈیا اور پاکستان ہے جن کی ڈیوٹی تقریباً سے ڈبل ہے، وہ 1.4 ہے، یہ 3.7. لیکن جو ایبسولوٹ اماؤنٹ میں سب سے زیادہ وہ لیتا ہے انڈیا سے. اب ہمیں اگر اس کو زیادہ یان بھیجنا ہے تو اپنی ڈیوٹی کو اسٹرکچر میں لانا پڑے گا جو ویتنام والا ہے، جو ایسیان کو وہ دیتے ہیں. لائک وائز جو دوسری چیز آپ کی آ جاتی ہے وہ کاٹن یان کے ساتھ ساتھ
آپ ان کو جو چیزیں یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ان پہ آپ کو ڈیوٹی کیا پڑ رہی ہے. ایسیان کو جہاں پہ 35 پڑ رہی ہے مثلا رائس خیال میں حکومت ان سے بات کر رہی ہے کہ تو اس میں ہمیں 65. اب میرا یہ کہ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کیسے بڑھا سکتے ہیں. میں جب صنعت کاروں سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے آپ کا کہ پاکستان ایک صنعتی ملک بنے گا یہ بھول جائیں, کیونکہ نہ آپ کے پاس ایسے ہنرمند لوگ ہیں, نہ اتنا ماہر آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر ہے, نہ آپ کے پاس وہ مراعات ہیں جس کو حاصل کرتے ہوئے آپ ہندوستان چین کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک صنعتی ملک بن سکتے ہیں. کیا پاکستان میں ہم صنعتی ملک بن کر اپنی برآمدات کو بڑھا سکتے ہیں؟ سر دیکھیے, ایک تو یہ کہ ماڈرن اکانومی ہے, صنعت صرف صنعت نہیں رہ گئی, اس میں سروسز بھی ہیں. ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے, اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں مثلا اب آئی ٹی سیکٹر لے لیں, آئی ٹی سیکٹر کو ٹریڈیشنل 100 سالہ پرانی صنعت تو موجود نہیں, یہ تو پچھلے 20 سالوں میں سمجھے انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا, آپ کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. ہمیں اس طرح کی چیزوں میں زور لگانا چاہیے. ہمارے پاس ریسورس ہے, ہیومن ریسورس ہے, اس کو تھوڑا سا پالش کرنا پڑے. میرے خیال میں حکومت نے جو بات کی ہے کہ ہم سیاحت پہ توجہ دیں گے, یہ ایک بہت بڑا حکومت نے کہا زراعت پہ توجہ دیں گے. میرے خیال یہ ایسے سیکٹر ہیں, ہم صرف یان اور اس سے باہر نکلنا ہوگا, شرٹیں بیچ کے نہ جائیں. جی اس سے باہر نکلنا ہوگا. حسن عقیل صاحب میں آپ کی طرف واپس لوٹتا ہوں. آج میں نے صبح ہی نیٹ پہ پڑھا چائنیز ایمبیسڈر نے ایئر یونیورسٹی میں شاید کل لیکچر دیتے ہوئے یہ کہا ہے, اور ایک قسم کا میرا شاید انہوں نے پاکستانیوں کے ایک نصیحت کی ہے کہ آپ چائنا کا جو شمولیت, چائنا کی جو اسپانسرشپ کہہ لیں یا سی پیک پروگرام ہے, اس کے بارے میں چائنیز کی نیت پہ شک نہ کریں. یہ پاکستان کی سماجی, اقتصادی اور تعلیمی بہتری کے لیے ہے. اور تو مجھے کئی دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہم سارا دن یہ بحث کرتے ہیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی, جناب مزدور بھی ان کے آ رہے ہیں, تو یہ بتائیں کہ اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ اور ایک ایسا ملک جس کا اپنا سوچنے کا انداز ہے, کیا ہمیں جو یہ سی پیک کے بارے میں یہ سارا دن ٹیلی ویژن کے اوپر خدشات اور یہ کانٹروورسی ہم چلاتے ہیں, اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور کیا یہ ہم تاثر نہیں دینا چاہیے کہ سی پیک پاکستان کی اجتماعی بہتری کے لیے ہے؟ دیکھیے سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے بالکل ہے, اور اس پہ میرا خیال یہ عمل درآمد کر کے پاکستان جو ہے اپنی ٹیریٹوریل حیثیت سے فائدہ اٹھائے گا. جو پاکستان کے لیے ترقی کے لیے ایک جیوگرافک کنیکٹیویٹی کی ضرورت ہے, اور سی پیک کو بعد میں اگر سینٹرل ایشیا, افغانستان, سینٹرل ایشیا اور ایران سے ہم کنیکٹ کر دیں تو گوادر کی پورٹ کی یوٹیلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. شکریہ. ناظرین, پاکستان ایک جسے کہتے ہیں انگریزی میں کمپلیکس یا تضادات سے بھرپور ملک ہے. ہمارے مسائل بھی بہت ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ موقع بھی بہت فراہم کیے ہیں. اور اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت ہو, اگر اس کی سمت درست ہے اور وہ حکومت چاہتی ہے کہ عوام کی صلاحیت بڑھے, ملک میں دیانتداری کا ماحول ہو, زراعت ہماری بہتر ہو, اور دنیا میں ہم عزت کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے بہت مواقع جو ہیں وہ میسر ہیں, اور یہ مواقع آگے اور بھی بہتر ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی حکومت صاحب اقتدار ہو اس کی سمت درست ہو اور وہ اپنے مشن میں خلوص رکھتی ہو. کیا یہ نتیجہ ہم آج کی حکومت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.